लाइट्स यहाँ से ठीक करो। अरे यार, ये ड्रेस मैडम को दो। सुनो, मेकअप आर्टिस्ट को अंदर भेजो। मिली जुली कई आवाजें इस वक्त इस जगह पर सुनाई दे रही थी। हर कोई मसरूफ था। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में वो पत्थर की मूर्त बने चेयर पर बैठी थी। शहर की मशहूर ब्यूटिशियंस महारत से इसके नकोश को संवार कर मजीद दो अच्छा कर रही थी। अरे, बारात आने वाली है, तुमने अभी तक तैयार नहीं किया दुल्हन को? कोई औरत कमरे में आकर चिल्लाई। उसके चिल्लाने पर ब्यूटिशियन के हाथों में लर्जिश आई थी, जबकि तेजी से उसके हाथ दुल्हन के चेहरे पर चले थे। उसके सर पर दुपट्टा सेट करते हुए उसने एक बार फिर से उसे अच्छे से देखा था। मुबादन कहीं कोई कसर न रह गई हो। तुम्हारा हो गया? उसकी माँ कमरे में आई और ब्यूटिशियन से सवाल किया, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, घूंघट कर दो। थोड़ी देर तक वो लोग आ जाएंगे, करके करीब है। बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं करना, वरना इसके अब्बा पूरा घर सर पर उठा लेंगे। उसकी माँ कहकर वापस बाहर बढ़ी थी। उसके जाते ही उस पत्थर के बुत में हल्की सी जुम्बिश हुई। उसने जरा सी नजर उठाकर बाहर जाने वाली अपनी माँ को देखा। आज उसकी बेटी की शादी थी, मगर उससे बात करना तो दूर, वो दुल्हन बनी अपनी बेटी को उसने एक नजर तक नहीं देखा। मगर वो क्या अफसोस करती। यही तो इस घर की रीत थी, रिवायत थी। आज आप इस दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन लग रही हैं। ब्यूटिशियन के साथ आई लड़की ने उसके नाजुक से सरापे को सराहा था, मगर वो कुछ नहीं बोल सकी। थोड़ी देर बाद बारात आने का शोर उठा। उसका दिल चाह रहा था कि ये आसपास की लड़कियां यहाँ से गायब हो जाए। चलो लड़कियों, बारात का इस्तकबाल करो, शाबाश। उसकी चाची ने कमरे में मौजूद लड़कियों को बाहर धकेला था और दरवाज़ा लॉक करके उसके पास आई थी। उसके हाथ में चेकबुक थमा थी। इसमें इतने पैसे हैं कि हर ख्वाहिश पूरी कर सको। उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखकर कहा। उसने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा था। ये कुछ फ्रेश है, ये भी रख लो बैग में। उसका बैग रेडी करती हुई जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसने झुककर जल्दी से अपने पैरों को सैंडल से आज़ाद करके जोकर्स पहन लिए। शॉल को अच्छे से अपने गिर्द लपेटा। वो दुल्हन बनी बालकनी तक आई और बालकनी से नीचे उतरकर पिछले लॉन की तरफ आई थी। एक नज़र में पीछे मुड़कर उसने संगमरमर से बने बंगले को देखा, जहां उसका बचपन गुजरा था। आई एम सॉरी बाबा, मगर मैं आपके बिजनेस की भेंट नहीं चढ़ सकती। खुद से बोलती वो पिछला गेट खोलकर वो अपने घर की दहलीज अबूर कर गई थी। वो इस वक्त गोल्डन शेरवानी पहने मेन रोड पर खड़ा था। चेहरे पर शदीद इज़्तिराब था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर दौड़ाई। इस वक्त रात के 8 बजा रही थी। कहाँ रह गया कामी? बड़बड़ाते उसने मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया था। इससे पहले के बल जाती एक लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी और उसमें से काले 3 पीस सूट पहने एक लड़का लड़का बाहर आ गया। "क्या रह गए? कहाँ रह गए थे? तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो जाती है।" वो सख्त झुंझलाहट का शिकार था। "सॉरी सर, पर आपकी जगह किसी और को भी तो फिक्स करना था।" "अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अब।" उसे बोलकर वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। वक्त कम था, मुकाबला सख्त था। फुल स्पीड में चलती गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ दवा थी। उसके पास कपड़े चेंज करने का टाइम भी नहीं था। जब ही अब गाड़ी में कपड़े चेंज कर रहा था, गाड़ी एयरपोर्ट की हदूद में दाखिल हुई। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और बाहर देखा तो जैसे उसे हैरत का झटका लगा था। इतनी रात में दुल्हन के लिबास में पोर पोर सजी हुई लड़की अपना बैग घसीटती तकरीबन भागती हुई जा रही थी। तो क्या ये भी मेरी तरह शादी से भागी है? उसने सोचा था। मैं भाग तो नहीं रहा, मैं तो बस अपने काम के लिए जा रहा हूँ। भागते तो वो हैं जो किसी लड़की के चक्कर में होते हैं। अपनी शादी से भागने के अमल को उसने अपनी मर्जी का रुख दिया था, जब ही मुतमईन होकर सर सीट पर टिकाया था। भागते भागते उसका सांस फूल चुका था। एक एक करके सारी ज्वेलरी उतार कर उसने बैग में रखी थी और लहंगा उतार कर जल्दी से बैग में डाल दिया। वो इस वक्त पब्लिक टॉयलेट में थी। वो तो शुक्र था कोई था नहीं यहाँ। अपना ड्रेस चेंज करके उसने जल्दी से सारा सामान बैग में रखा और मुंह धोकर मेकअप साफ किया। उफ, क्या डिस्टर्ब कर दिया। मुंह को अच्छे से रगड़ते उसने बैग से टॉवल निकाल कर साफ किया। इस सब सामान पर अब अपनी चाची की बहुत शुक्रगुजार थी। जल्दी जल्दी सब बैग में डालकर वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी, तभी उसका मोबाइल बज उठा था। उसने बैग में मोबाइल ढूंढना चाहा, मगर सामने से आते शख्स से बुरी तरह टकरा गई। आह! वो जो किसी मदद की उम्मीद कर रही थी, तब तक ये दोहरी हुई जब सामने वाले ने बगैर रहम खाए उसे छोड़ दिया और वो धड़ाम से जमीन बोस हो गई। आह, यू इडियट! वो चिल्लाई थी। कोहनी पर बहुत जोर की चोट लगी थी। तुम हो इडियट और अंधी। सामने ही आता हुआ इतना बड़ा लड़का नहीं नजर आ रहा था तुम्हें?
اس نے بھی اسی کی طرح جواب دیا، شٹ اپ، اوکے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا میں کچھ ڈھونڈ رہی ہوں، کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہی ہو، یہ ایئرپورٹ ہے، تمہارے ابا کا علاقہ نہیں، اے زبان سنبھال کر۔ اس نے انگلی دکھائی تھی، پھر دکھا کر پچھتایا بھی، کیونکہ انگلی اس محترمہ کی سخت گرفت میں آ چکی تھی۔ اے جاہل عورت، تم خود جاہل ہو۔ اس نے بولنے کے بعد اس کی انگلی چھوڑ دی اور اپنا سامان اٹھا کر اندر کی طرف پڑ گئی۔ آہ، اس نے درد سے اپنی انگلی سہلائی تھی۔ بورڈنگ کے بعد وہ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھی اور سکون کا سانس لیا تھا۔ بس چند منٹوں میں وہ اپنی پسندیدہ جگہ پر ہوگی۔ بیگ کھول کر اس نے کارڈ نکالا۔ سامنے ہی کارڈ پر بڑے بڑے معیز احمد لکھا تھا۔ انسٹاگرام میں اس کا کارڈ گر گیا تھا جسے اس نے جاتے ہوئے اٹھا لیا تھا۔ بیگ سے اپنا چھوٹا پاؤچ نکال کر اس نے وہ کارڈ اس میں رکھ دیا جہاں اس کا اپنا کارڈ پہلے سے موجود تھا۔ زوبی آواز سے اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، تبھی کوئی اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے چونک کر برابر میں دیکھا۔ تم؟ معیز احمد کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم جنگلی بلی، اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولا تھا کہ آس پاس کے کئی لوگوں نے انہیں دیکھا۔ آہستہ بولو، تمہارے خالو کا جہاز نہیں ہے یہ؟ ہاں، تمہارے تو پھپھا کا بھی نہیں ہے۔ میم سر، آپ پلیز آہستہ بولیں۔ ایئر ہوسٹس نے آ کر ان سے گزارش کی تو منہ پھلا کر سائڈ پر ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں اس کڑوے کریلے کو دیکھ کر اس کا دل چل گیا تھا۔ جہاز بادلوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے بور ہو کر برابر میں گہری نیند سوئے معیز احمد کو دیکھا۔ کتنی ایکسائٹڈ تھی وہ اس سفر کے لیے، مگر اب یہ سفر اتنا ہی بور گزر رہا تھا۔ 10 گھنٹوں کی فلائٹ کے بعد وہ بلاخر شنگھائی پہنچ گئے تھے۔ ہاں، شنگھائی، اور یہاں آنے کے لیے اس نے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اس کے گھر والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اس جگہ کا انتخاب کرے گی۔ کچھ اسی طرح کی سوچ اس کے ساتھ کھڑے شخص کی بھی تھی۔ یہاں کے لوگوں سے قطعاً انجان وہ دونوں کھڑے سامنے دیکھ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ تو آئے تھے، مگر آپ آگے کیا کرنا تھا یہ سوچنا ان دونوں کا کام تھا۔ ٹی وی ڈراموں میں تو سب آسان ہی لگتا ہے، مگر یہاں ایک شکل جیسے لوگوں کو دیکھ کر وہ سچ میں کنفیوز ہو گئے تھے۔ اسے آگے بڑھتا دیکھ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی۔ سنو معیز احمد، اپنے نام کی پکار پر وہ رکا تھا اور آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو اب کیا مصیبت ہے۔ مدد مانگنا تو جیسے اس کی توہین تھی، مگر وہ گدھے کو باپ بنانے کے مستاق وہ اس کی مدد لینے والی تھی۔ دراصل اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، اپنی بے وقوفی کی داستان سنائے تاکہ وہ ہنسے یا اپنی مدد آپ کے تحسب کرے۔ مگر انجان شہر میں وہ کس سے مدد لیتی؟ کیا ہوا، بولو بھی؟ میں اپنا منہ کارڈ پتہ نہیں کہاں کھو بیٹھی ہوں اور میرے پاس اس وقت صرف کیش ہے، یا کارڈ سے پے ہوتی۔ اوہ، تو اس میں میرا کیا کام؟ مجھے مدد سوری بھائی، میں انجان لوگوں کی مدد نہیں کرتا، اور اپنے ہاتھ جھاڑتا وہ آگے بڑھا تھا۔ تبھی اس نے اپنے بیگ سے مسکراتے ہوئے کارڈ نکالا۔ اوکے، پھر میں تمہارا کارڈ یوز کر لوں گی۔ اس کی آواز پر وہ جھٹکے سے مڑا اور اپنا کارڈ اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے۔ میرا کارڈ؟ اس نے ادھر ادھر اپنی جیب میں ہاتھ مارا تھا، مگر کارڈ ہوتا تو ملتا نا۔ مجھے کارڈ واپس کرو میرا۔ ہاں، ایسے کیسے؟ مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھتے وہ ہنس کر بولی، اور اس سڑے کریلے کے چہرے پر سوائیاں دیکھ کر الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ دیکھو میں ہیلپ کر رہا ہوں نا تمہاری۔ اچھا واقعی؟ مگر ابھی تو کوئی منع کر رہا تھا۔ کون منع کر رہا تھا؟ تم نے غلط سنا ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، مگر جب تک ہم منزل پر نہیں پہنچ جاتے یہ میرے پاس رہے گا۔ اچھا، دانت پیس کر اس نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ یہاں تو وہ حال تھا کہ چوری، اوپر سے سینہ چوری۔ چلو اب کیب کرو۔ اسے آرڈر دیتے اس نے اپنا بند موبائل کو دیکھا اور بیگ میں دیکھا تھا جہاں اس کا کارڈ موجود تھا، اور فی الحال اپنا کارڈ نہیں استعمال کر سکتی تھی، اور کیش ایسے استعمال کر کے وہ ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عجیب پاگل سوچتی، مگر یہ بھی سچ تھا۔ اس کے بابا کی اتنی پہنچ تو تھی کہ یہاں اس کا کارڈ ایکٹیو ہوتا، وہیں اس کے بابا کو پتہ چل جاتا وہ کہاں ہے۔ چاچی کا دیا ہوا کارڈ اسے بینک جا کر ایکٹیو کروانا پڑتا۔ اسے جب موقع خود چل کر اس کے پاس آیا تو وہ کیوں فائدہ نہیں اٹھاتی؟ اپنی سوچوں میں مگن وہ چلتی جا رہی تھی کہ اچانک معیز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ لہراتی اس کے بازو میں سمائی تھی۔ آہ، خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے مضبوطی سے اسے تھاما تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ تمہارے چاچا کا روڈ نہیں ہے یہ۔ وہ جو اس کے ہزار میں اپنی قید اپنی دھڑکنوں پر قابو پا رہی تھی، اس کی ڈانٹ پر چٹک کر اس سے دور ہوئی۔ اور کوئی رشتہ دار رہ کے میرا تو اسے بھی کچھ بول دو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے معیز کو دیکھا۔ کیا مطلب سے مراد؟ جب اس جگہ آئی ہو تو کہیں تو جانا ہوگا نا۔ او شٹ، اب کیا مصیبت ہو گئی؟
اسے سر پکڑے دیکھ وہ دانت پیس کر بولا تھا، ٹائم بتاؤ جلدی سے، 9 بج رہے ہیں۔ کیوں؟ شٹ شٹ، ڈورمیٹری بند ہو جائے گی 10 بجے، مجھے جلدی وہاں پہنچنا ہوگا، تم یہاں پڑھنے آئی ہو؟ ہاں تو کیب آ چکی ہے۔ وہ دونوں جلدی سے اس میں بیٹھے تھے، دلہن کے لباس میں کون پڑھنے آتا ہے یہاں؟ وہ اس پر جتا کر بولا تھا کہ اسے دیکھ چکا ہے۔ اس کی بات پر اس نے دانتوں تلے لب دبا لیے۔ ہاں تم بھی تو شیروانی پہن کر روڈ پر کھڑے تھے، میں نے کچھ پوچھا؟ وہ کہاں کم تھی، فوراً اب بدلا چکا دیا۔ وہ منہ بنا کر رخ میں موڑ گیا۔ گاڑی رخ موڑ کر ڈوم کے پاس رکی تھی۔ اپنا سامان گاڑی سے نکال کر کھڑی ہوئی کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ امید ہے ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، اسے کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھی، جبکہ اس نے سر جھٹک کر ڈرائیور کو چلنے کو کہا تھا۔ آفس سے اپنے روم کی ڈیٹیل اور کی لے کر وہ اپنے روم تک آئی تھی۔ پورا ڈورم سنسان پڑا تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، شنگھائی جیسے شہر جہاں رونق پر اتنی رونق ہوتی، یہاں اتنا سناٹا کیوں؟ لیکن پھر اسے یاد آیا یہ کوئی عام ہاسٹل نہیں بلکہ یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے۔ اپنے روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ بے حد حسین اور صاف ستھرا کمرہ، دونوں طرف دیواروں سے ڈبل بیڈ اٹیچ تھے، ایک اوپر ایک نیچے، اور بیچ میں ڈیسک تھی جہاں اس کی روم میٹس کا سامان موجود تھا۔ اپنی کبرڈ میں سامان سیٹ کر کے اس نے شاور لیا۔ خود کو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس نے کافی حد تک ریلیکس محسوس کیا تھا۔ بھوک تو اسے لگ نہیں رہی تھی کیونکہ پلین میں وہ اچھا خاصا کھا چکی تھی۔ جب ہی فوراً سے اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ طویل سفر کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں کہیں گلٹ بھی تھا کہ اپنوں کو چھوڑ کر آنے کا، مگر اس کے پاس آپشن بھی تو نہیں بچا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گزرے لمحوں کو سوچا جو کہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر کے تھے۔ واجد حسن شہر کے جانے مانے شخص سے، ان کا اپنا قالین کا بڑے پیمانے پر کاروبار تھا اور سیاست سے منسلک ہو گئے تھے تو ان کے ٹاٹ باٹ ہی الگ بدل گئے۔ ان سے چھوٹے دو بھائی واحد اور ساجد ان کے دائیں اور بائیں بازو تھے۔ گھر میں شروع سے روایتی سا ماحول ملا تھا۔ لڑکیوں پر پابندیاں، ان کے یہاں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ اس کے پڑھے لکھے باپ کی سوچ تھی، اور گھر میں کسی کی ہمت نہیں تھی اس بات سے اختلاف کرنے کی سوائے اس کے۔ زوبیہ واجد صاحب کی 5ویں اولاد تھی۔ خدا نے 4 بیٹیوں سے نوازا تھا اور ایک اولاد نارینہ۔ حاضر جواب دہین اس کی جان جلتی تھی اس ماحول کو دیکھ کر۔ چھوٹی عمروں میں بہنوں کی شادیاں اور انہیں جس حال میں وہ دیکھتی تھی اس کا دل جلتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ جلدی شادی غلط ہے، مگر شادی کرتے وقت کچھ سوچا سمجھا بھی تو جاتا ہے نا، یا ایسے ہی اپنے مفاد کے لیے بیٹیاں قربان کر دی جاتی ہیں۔ اس کے جنون کی حد تک شوق تھا پڑھنے کا، آگے بڑھنے کا۔ اوپر سے کورین اور چائنیز ڈراموں میں خود مختار ہیروئن دیکھ کر اس کا دل کہیں وہیں اٹک گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے اس نے ایف اے کیا تھا، اور وہ بھی سب سے ہائی مارکس سے۔ آگے پڑھنا اس کی خواہش تھی، مگر اس بار اسے سختی سے روک دیا گیا۔ اس کی اس گھر میں واحد اپنی چاچی سکینہ سے ہی بنتی تھی۔ دونوں کی عمر میں فرق ضرور تھا مگر سوچ میں نہیں۔ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چلنے لگی تھی۔ اس کا رشتہ واجد صاحب نے اپنے دوست کے بیٹے سے طے کیا تھا، ایک نمبر کا کھڑوس اور گوار جو اسے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ اسی وجہ سے تنگ آ کر اس نے گھر والوں سے بغاوت کا فیصلہ کیا اور چپکے مختلف یونیورسٹیوں کا فارم فل کیا، اور بالآخر شنگھائی یونیورسٹی سے اسے کال آئی، مگر اب مسئلہ ویزا کا تھا۔ ایسے میں کی چاچی اور اس کی دوست نے اس کی مدد کی۔ شادی سے 10 دن پہلے اس کا ویزا آیا تھا۔ اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا کیونکہ نیو سیشن شروع ہوتا تھا۔ اسے فلائٹ بھی اپنی مرضی شادی والے دن کی ملی۔ وہ سب کی مرضی سے جانا چاہتی تھی، اس لیے ہمت کر کے اپنے بابا سے اجازت مانگی تھی، اور نتیجتاً اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھاگ آئی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آئی کہ لوگ تو محبت کے لیے بھاگتے اور وہ پڑھائی کے لیے بھاگی تھی۔ اپنے گھر چھوڑ کر وہ اس انجان شہر میں موجود تھی اپنے خوابوں کی خاطر۔ دوسری طرف وہ اس وقت ہوٹل کی بالکنی میں کھڑا تھا، ماتھے پر بکھرے سیاہ بال، رفسی بلیک شرٹ اور ٹراؤزر، ہاتھ میں باپ اڑاتا کافی کا مگ۔ شنگھائی شہر پورا روشن تھا، یہاں سے دور کھڑی بحری جہاز نمایاں تھی روشن رات۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، اس کی بھی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی بہت آسان ہے، اچھی فیملی، گھر، آسائش، مگر سب چیزیں ویسی کہاں رہتی ہیں جیسے پہلی تھی۔ اچانک ماں باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال، بھائی بہن کوئی تھا نہیں، وہ انٹر میں تھا جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے گئے تھے۔ اس ٹائم کچھ سمجھ نہیں تھی، اتنی اس کے بابا کا کاروبار ان کے دوست نے ٹیک اوور کیا،
وہ اسے پڑھا رہے تھے، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتے رہے تھے، مگر وہ جب بھی آفس جوائن کرنے کی بات کرتا وہ بھڑک جاتے۔ اتنی ساری جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود بھی وہ خود مختار نہیں تھا۔ وصیت کے مطابق اسے یہ جائیداد تب ملتی جب اس کی شادی ہو جاتی۔ وصیت کا پتہ لگتے ہی خرم صاحب نے اس کی شادی اپنی بیٹی سے طے کر دی۔ وہ شائستہ جو پڑھنے کی چور تھی مگر جھوٹ مکاری میں سے کمال حاصل تھا۔ اسے سخت چڑ تھی اس سے، ایک تو اس کی جائیداد پر قبضہ، دوسرا یہ شادی۔ اسے شک تھا کہ اس کے ماں باپ کی موت کے پیچھے بھی یقیناً کوئی کہانی تھی۔ وہ کیس کرنا چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا، مگر یہاں آ کر وہ رک جاتا تھا کیونکہ جانتا بھی نہیں تھا دوسرا یہ سب کرنے کے لیے پیسہ چاہیے جو اس کے پاس اتنا نہیں تھا، اس لیے وہ یہاں آیا تھا۔ پاکستان میں رہ کر وہ کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتا تھا۔ گھر کے گارڈ کی مدد سے وہ بھاگا تھا، جتنے پیسے اس کے پاس تھے اس سب کو ایک الگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اور یہاں آ گیا کیونکہ یہاں آنا اسے آسان لگا۔ اس نے بزنس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر یہاں آ گیا تھا، مگر اب یہاں رہنا، گزارا کرنا اس کے لیے مشکل ثابت ہونے والا تھا۔ اسے آگے کا سوچنا تھا، اسے یہ سب سے پہلے اپنے رہنے کا بندوبست کرنا تھا۔ یہ کام اور سوچے کل پر چھوڑ کر وہ اندر آ کر بستر پر گرا تھا اور صبح اس کی آنکھیں عجیب سے احساس سے کھلی۔ لمحوں کو تو سمجھ ہی نہیں پائی کہ ہوا کیا ہے، مگر جیسے وہ سمجھ بڑھتی گئی اس کا کلیجہ منہ کو آیا، دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ جب ہی پوری اٹھی، اس کی روم میٹس اپنے اپنے بستر میں آری ترچھی پڑی تھی، یقیناً وہ نشے میں تھی۔ اس کا دل کھول اٹھا، تبھی جلدی سے شال لے کر وہ باتھ روم میں بند ہوگی۔ اس نے اپنے لحاظ سے تھوڑے سستے روم کا انتخاب کیا تھا، مگر یہ دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی ایسی چیزیں دیکھی تک نہیں تھی، اس کے لیے بہت مشکل تھا یہ سب برداشت کرنا۔ جلدی سے فریش ہو کر وہ ریڈی ہو کر یونی کے لیے نکلی اور حلال فوڈ سٹور سے اس نے اپنے لیے کھانے کی چیزیں لی تھی، کیونکہ چائنا میں مسلم کمیونٹی کی بھی کثیر تعداد میں ہے، تو یہاں آسانی سے حلال سٹور، حلال فوڈ ریسٹورنٹ موجود تھے، اور شنگھائی تو تھا بھی سینٹرل کوسٹر۔ ناشتہ کرتے وہ جلدی سے یونیورسٹی پہنچی، تبھی سے وہ دکھائی دے دیا، بلیک پینٹ شرٹ پر جیکٹ پہنے۔ وہ یقیناً معیز احمد تھا، وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا مگر نظر انداز کر دیا تھا۔ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں تھا اور اب اسی کی کلاس میں۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ دونوں آگے پیچھے ڈیسک پر بیٹھے تھے۔ پروفیسر کلاس میں انٹرو ہوا، سب کچھ جس سے خوف سا تھا، مگر اس خوف کے آگے ایک تلخ حقیقت تھی، وہ تھی یہاں سروائیو کرنے کی۔ اسے حیرت ہوئی یہاں موجود مسلم لڑکیوں کو دیکھ کر جنہوں نے اسے منہ تک نہیں لگایا تھا۔ اس نے سوچا تھا کسی مسلم لڑکی کو دوست بنا کر وہ اپنا روم اس کے ساتھ شفٹ کروا سکتی ہے، مگر یہاں تو کوئی بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا سوائے شیعہ کے۔ چینی نقوش ہونے کے باوجود وہ بے پناہ حسین تھی۔ دوسرا جس پر اس نے اسے یہاں پر ویلکم کیا تھا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ پورا دن کلاسز اور کارڈز بنانے کے چکر میں وہ گن چکر بن گئی تھی، اس لیے رات کے کھانے میں نوڈلز کھا کر وہ اپنی جگہ پر لیٹی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر میں روم میں عجیب طوفان بدتمیزی مچا تھا۔ اس کی دو روم میٹس آپس میں کسی بات پر الجھ کر ایک دوسرے کو انگلش میں گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے یہ گالیاں انڈائریکٹ اسے دی جا رہی ہیں۔ آدھی چائنیز اور آدھی انگلش میں لڑائی نے اس کا سر دکھا دیا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب یہاں سے اٹھ کر اتنی رات کو جاتی بھی تو کہاں؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ کی تھی۔ کون کہتا ہے کہ باہر کی زندگی بہت مزے والی ہوتی ہے؟ اسے تو ایک ہی دن میں اندازہ ہو گیا تھا کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ تبھی ایک بھاری بھرکم بوٹل اس کے بیگ پر گر گئی۔ اس کی ایک دم چیخ نکل گئی۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ؟ ڈراموں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر بھاگی کیونکہ اب بات گالیوں سے آگے نکل گئی تھی۔ وہ رک کر مزہ لیتی ضرور اگر اپنی جان کو خطرہ نہ ہوتا۔ اپنی کی شال اچھے سے لپیٹتی وہ باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ تو شکر تھا زیادہ سردی نہیں تھی، ورنہ تو اس نے باہر بیٹھے بیٹھے جم جانا تھا۔ اسے لگتا تھا گھر سے فرار اس کے سارے مسائل حل کر دے گا۔ ہر کوئی فرار ہی چنتا ہے، مگر گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد وہ مسائل ضرور ختم ہو جاتے ہیں جن سے آپ تنگ تھے، مگر ایک نہ ختم ہونے والے مسائل آپ کو پوری طرح جکڑ لیتے ہیں۔ اس سب میں آپ کو صرف پچھتاوا ہوتا، کاش اور اگر مگر کی بحث ہوتی ہے۔ وہ کافی دیر سے یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گھوم رہا تھا، کتنا کچھ سوچ کر آیا تھا کہ وہ یہاں کے یہ ہوگا وہ ہوگا، مگر اب ہوٹل میں پارٹی تھی، شور ہنگامہ، ایسے میں اس نے خود کو بہت اکیلا فیل کیا تھا۔ گہرا سانس لیتے اس نے دونوں ہاتھوں کو ملا۔ موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ہاسٹل میں بات کی تھی مگر فی الحال وہاں کوئی روم خالی نہیں تھا۔ باقی کے ہاسٹل جو تھے یا تو بھرے ہوئے تھے یا بہت زیادہ مہنگے تھے۔
उसे यहाँ भी काफ़ी अरसे तक रहना था, इसलिए फूँक-फूँक कर कदम रखना था। ये रहने का बंदोबस्त हो जाता तो फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई करता। इस वक़्त वो रिवर कोस्ट के पास दीवार पर टेक लगाए खड़ा था। रोशनी आते-जाते बड़े-बड़े जहाज़, कितना खूबसूरत है ये शहर, साफ-सुथरा। वो आगे बढ़ा था मगर अचानक उसकी नज़र ज़ूबिया पर पड़ी थी। ये यहाँ क्या कर रही है? उसे हैरत हुई थी। तभी आहिस्ता से चलता उसके पास आकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक़्त? वो जो अपनी ही सोचों में गुम थी, उसकी आवाज़ पर चौंकी थी और मुड़कर उसे देखा। मोइस, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसके लहजे की नरमी महसूस करते उसकी आंखें नम हो गई। ए, रो क्यों रही हो? रिलैक्स, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बहुत अकेला फील हो रहा है। तुम क्यों उदास लग रहे हो? मैं भी बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। सामने देखते उसने कहा था, मुझसे शेयर कर सकते हो? ज़ूबिया की बात पर उसने कुछ सोचकर हाँ में सर हिलाया था और फिर शुरू से आखिर तक उसे बताता चला सब सच। उसे धचका लगा था। वो तो समझती थी उसके साथ बहुत बुरा हो, मगर नहीं, मोइस की कहानी सुनकर उसे एहसास हुआ उसकी जिंदगी में भले पाबंदियां थी, मगर वो किसी और के रहमत करम पर तो नहीं पड़ी थी। तुम्हारी क्या कहानी है? मोइस के सवाल पर उसने नफी में सर हिलाया था। इतनी कोई खास नहीं, खास ना होती तो यूं घर छोड़ती। मोइस के सवाल पर उसने लबों पर जुबान फेरी थी, उसे सब बताती गई। इस अजनबी शहर में कोई से सुनने वाला मिला था और ना चाहते हुए भी उससे सब शेयर कर की। उसकी बात खत्म होने पर वो गहरा सांस भरकर रह गया। हम दोनों की तकलीफ अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ आया यूं ताकि जब वापस जाऊं तो जमकर मुकाबला कर सकूं। मैंने सुना था बाहर मुल्क जाकर लोग अमीर हो जाते हैं, मगर ऐसा सिर्फ कहानियों में ही होता है। हम्म, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे भी लगा था जैसे नावल और ड्रामों में हीरोइन भागती है और फिर सिर्फ कामयाबियां उसके कदम चूमती थी। हर चीज उसके हक में होती है, मगर यहाँ तो मेरे एक ही दिन में बैंड बज गई। क्यों खैरियत? तुम तो हॉस्टल में रह गई हो ना? वो हॉस्टल है? कल रात और आज वाली सूरत हाल सोचकर उसको चिड़चिड़ी आई थी। अजीब अजीब सी वो रूममेट्स जो कभी ड्रंक करकर आती हैं तो कभी जंगलियों की तरह लड़ती हैं। सस्ते के चक्कर में गलत जगह फंस गई हूँ। मैं एग्री करता हूँ तुम्हारी बात से। सस्ते के चक्कर में जिस होटल में मेरा स्टे है, वो तो हर वक्त पार्टीज का अड्डा बना हुआ रहता है। हमें यहाँ लंबा अरसा रहना है, क्या करेंगे हम? वो वही दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। मोइज ने भी इसकी तकलीफ की। एक काम करते हैं ना, कल जूनी के बाद हम दोनों मिलकर कोई सस्ता सा रूम ढूंढते हैं। मोहित ने उसे मशवरा दिया था। अलग अलग ढूंढेंगे तो मसला होगा। रास्ते भी अनजाने हैं, साथ साथ ढूंढेंगे। पहले तुम्हारे लिए फिर मेरे लिए। इतनी मेहरबानी क्यों मुझ पर? वैसे तो मुझे कच्चा चबाने वाले थे तुम। मूड फ्रेश होने पर वो वापस अपने मूड में आई थी, जिस पर वो आंखें घुमा गया था। ठीक कहा है बुजुर्गों ने, नेकी कर और समंदर में रहा। एक तो मदद कर रहा हूँ और मैडम मुझ पर शक कर रही है। हाँ तो जाहिर है, तुम्हारा क्या भरोसा? कार्ड वाली बात पर तो तुम मुझे कहीं दूर फेंको। ओ बस बस, तुम्हें फेंकूंगा भी तो जहाँ फेंकूंगा वो जमीन भी तुम्हें वहां से उछाल कर पाकिस्तान भेज देगी कि जा भी जा, तू है ही उसी जगह का भी। वो बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा पीछे खिसका था। यू, तुम्हें तुम्हें समंदर में फेंक दूंगी और ये भी तुम्हें उल्टी के जरिए बाहर फेंक देगा। वो चीखती उसके पीछे भागी थी, जो उसकी पहुंच से दूर खड़ा उसे अब चला रहा था। तुम मोइस? वो भागकर उस तक पहुंची और इससे पहले वो उसे पकड़ती उसका पाँव एकदम मुड़ा था। वो लड़खड़ाती हुई गिरने ही वाली थी, तभी किसी ने उसे अपने मजबूत हथार में लिया। उसने तेजी से बचाने वाले की शर्ट को मुट्ठियों में भींचा। मोइस ने उसकी हरकत पर उसके चेहरे को देखा था। सुर्खो सफेद रंगत, बड़ी बड़ी पलकें इस वक्त लरस रही थी। नाजुक होंठों को उसने मींचा हुआ था। वो किसी के भी दिल के तार आसानी से छेड़ सकती थी। मुईज ने अपने लबों पर जुबान फेरी थी और एकदम उसे एक झटका दिया था कि उसकी चीख फजा में गूंजी थी। छोड़ दूं? गिरा दूं मैं? उसकी हालत समझते हुए एक बार फिर उसे गिराने के लिए नीचे करने लगा। माँ कसम मोइज, हमें तो मुझसे मार खाओगे अगर ऐसा किया तो। उसके हसार से निकलने को वो फड़फड़ाई थी। अच्छा अच्छा, कसम ना खाओ, मैं वैसे ही डर गया था। उसे ठीक से खड़ा किया। पैर ठीक है तुम्हारा? हाँ हाँ ठीक है। अब चलो, रात होगी है बहुत। चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूं, लेकिन तुम्हारा होटल थोड़ा ही दूर है वहां से। ओके फिर चलो। रात के पहर स्ट्रीट लाइट की रोशनी के हसार में चलते वो दोनों बातें करते आगे बढ़ रहे थे। वो अजनबी बनकर मिले थे और पहला मरहला तय कर गए थे, जॉब। उसे हॉस्टल के दरवाजे पर छोड़कर वो आगे बढ़ा, तभी वो वापस गेट तक आई। मोइस, उसकी पुकार पर वो मुड़ा था। क्या हुआ? कल साथ चलेंगे घर ढूंढने। एंड थैंक्स फॉर हेल्प। उसको हाथ के इशारे से भाई करती हुई झपाक से अंदर गायब होगी, जिस पर वो बेख्तियार मुस्कुराया था।
کل سے ٹینشن بھرے ماحول سے آج اس نے خود کو ریلیکس محسوس کیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جگہ جگہ بیئر کی بوتلیں پڑی تھی۔ یقیناً وہ تینوں پارٹی کر کے سوئی تھی، کیونکہ وہاں ٹیبل کے پاس 3 چیئرز تھی۔ جب پارٹی ہی کرنی تھی تو کتوں کی طرح کیوں لڑ رہی تھی؟ اس نے کوفت سے سوچا اور قدم اپنے بیڈ کی طرف بڑھائی تھے کہ کسی نے اپنے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ دیا۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر چیخی تھی، اے چیخ کیوں رہی ہو؟ تیرے باپ کا گھر ہے کیا؟ یہ وہی لڑکی تھی جو دوسری لڑکی سے لڑ رہی تھی۔ زوبیا کو خوف محسوس ہوا اس سے اور اس کی حالت سے۔ ایسے کہ گھور رہی ہو؟ اب کہ وہ لڑکی زور سے چیخی۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی انگلش اور بیئر کی اسمیل سے اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ چلیے صاف کر، مفت میں نہیں رکھا تجھے یہاں۔ اگر تو نے زبان چلائی تو زبان کاٹ دوں گی۔ سختی سے اس کا بازو دبوچے وہ گھڑائی تھی۔ چل لگ کام پر۔ اسے زور سے دھکا دیتی وہ اپنی جگہ پر جا کر بستر میں گھس گئی۔ اس کی ہمت نہیں اس سے سوال جواب کرتی، بس غصے سے اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر مجبوری نہ ہوتی تو اس لڑکی کا مار مار کر منہ لال کر دیتی۔ جب تک رہنے کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک برداشت کر۔ خود کو تسلی دیتے اس نے ڈرور سے گلوز نکال کے پہنے اور ناک بند کرتے ان بوتلوں کو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیا۔ آنکھوں میں آئے آنسوں کو پیچھے دھکیلتے اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلائے۔ اگر آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیتے بابا تو میں یوں ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ اتنا گند اس نے کبھی صاف نہیں کیا تھا جتنا اس ایک رات میں کیا تھا۔ سارا کام سمیٹتی وہ 5 بجے فارغ ہوئی تھی۔ جلدی سے شاور لے کر آرام لگا کر وہ سو گئی تھی۔ حسب توقع صبح آنکھ کھلی تو وہ تینوں سب کچھ بکھیر کے سو رہی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ مرتے مرتے تیار ہو کر اپنا سامان لاک کر کے وہ یونیں آئی تھی۔ سر میں درد، بھوک سے برا حال، اس سے لیکچر پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ آج تو شیعہ بھی نہیں آئی تھی۔ لیکچر ختم ہوتے ہی اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ السلام علیکم۔ موئز کی آواز پر اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جس کی اپنی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ موئز آنکھوں میں کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اب آ جاؤ باہر چلے، اس کے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اسی کیا ہوا ہے؟ خود سے پوچھتی اس کی تقلید کرتی باہر آئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا موئز؟ آئیز کیوں ریڈ ہو رہی ہیں؟ چیئر پر بیٹھتے اس نے بھی پوچھا تھا۔ تم بتاؤ، تم کی بیمار لگ گئی ہو؟ رات تک تو ٹھیک تھی۔ میرا تو برا وقت چل رہا ہے۔ رات کا سوچ کر اس کا کلیجہ جل گیا۔ بس میرا بھی یہی سمجھ لو۔ بولتے ہوئے اسے رات کا منظر یاد آیا جب وہ ہوٹل داخل ہوا تھا اور وہاں پارٹی اپنے زوروں پر جاری تھی۔ اپنے کمرے میں آیا تھا مگر میوزک کی آواز، شور، چیخیں، اس کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، کلاس اب کوئی ہے نہیں تو بنک کر کے کوئی اور جگہ دیکھنے چلتے ہیں۔ زوبیا کی بات سے ایگری کرتا ہوا اپنا بیگ پہن کر اٹھا تھا۔ موئی سب سے پہلے بینک چلتے ہیں، مجھے کارڈ ایکٹیو کروانا ہے۔ ابھی نہیں ہو سکتا۔ بس میں بیٹھتے اس نے زوبیا کو بتایا۔ کیوں؟ یہاں بینک اسٹرائک چل رہی ہے۔ واٹ؟ یار کیا مصیبت ہے، یہاں بھی یہ سب ہوتا ہے؟ میں تو سمجھی تھی پاکستان میں ہی یہ سب ہوتا ہے۔ ہر جگہ کی اپنی کہانی ہوتی ہے، ویسے بھی دور کے ڈور سہانے ہی ہوتے ہیں۔ موئز کی بات سے اس نے اتفاق کیا تھا۔ موئز نے اس کے آگے ایک پیپر رکھا تھا بیگ سے نکال کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان تمام رومز کی ایڈریس ہے جو کم رینٹ پر ہے۔ میں نے سرکل بنا دیا، ہم ان سب جگہوں پر جانا ہے۔ موئز کو اس نے ستائشی نظروں سے دیکھا۔ وہ واقعی پوری تیاری سے آیا تھا، بس ان کی مطلوبہ جگہ پر رک چکی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اسٹور سے اپنے لیے چپس اور بسکٹ کا پیکٹ لیا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر موئز نے ڈور بیل بجائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عجیب سی چینی نقوش کی حامل عورت نے دروازہ کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر زوبیا نے موئز کو دیکھا تھا۔ روم؟ اس نے ایشین ہونے کی وجہ سے انگلش میں پوچھا۔ یس۔ موئز کے کہنے پر انہیں اندر لے آئی مگر سامنے کا منظر دیکھ کر زوبیا کا دل کیا الٹیاں کر دے۔ وہ روم تھا؟ اس کی شکل دیکھ موئز نے بمشکل اپنا قہقہا روکا تھا۔ وہ کوئی اسٹور ٹائپ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے کونے پر کموڈ اور شاور لگا تھا اور دوسرے کونے پر سٹو اور سینک، سامنے ایک چھوٹا سا بیڈ، چھت پر لگے جالے، دیوار پر سیلن، وہ کہیں سے بھی رہنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ معذرت کرتے باہر آئے تھے۔ یار ویسے تمہارے لحاظ سے تو بالکل آئیڈیا لگا روم مجھے۔ اس کی صورت دیکھ کر موئز نے اسے چھیڑا تھا، جس پر اس نے ایک مکہ اسے رسید کیا۔ پھر وہ ایک جگہ سے دوسری سے تیسری جگہ کے۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ اتنے بڑے شہر میں ایک دنگ کا کم رینٹ کا گھر نہیں ہے۔ یہ شاید ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ پورا دن کی خواری کے بعد وہ رات کے گھر واپس آئے تھے۔ وہ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے نیند کی گولی کھا کر سو گئی تھی، کیونکہ ابھی وہ کوئی تماشا برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اگلا دن پھر شروع ہوا تھا اور ناکامی پر ختم ہوا۔ مسلسل 4 دن ان کے ایسے ہی گزر گئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں شدید مایوسی کی حالت میں بیٹھے تھے۔ زوبیا
اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر معیز کو جھٹکا لگا۔ پاگل ہو، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو اتنا طویل صفحہ ہے، ابھی سے ہمت ہار جاؤ گی تو کیسے چلے گا؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اس نے زوبیا کو دلاسا دیا تھا، مگر چپ ہونے کی بجائے وہ مزید رونے لگی تھی۔ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہوتا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہمارے لیے آسانی ہو۔ مانتی ہوں میں نے غلطی کی، مگر کیا اتنی بڑی میری غلطی تھی کہ پڑھنا چاہتی تھی، آگے بڑھنا چاہتی تھی؟ ایک شرابی سے شادی کر کے کیسے زندگی گزارتی میں؟ اور تمہاری کیا غلطی ہے؟ تم بھی تو ظلم برداشت کیا، تم بھی تو اپنے ماں باپ کو انصاف دلانا چاہتے ہو نا، تو کیوں ہماری راہ میں اتنی رکاوٹیں ہیں؟ وہ تھک گئی تھی، اس لیے پھٹ پڑی۔ شیا نے اسے یوں روتے دیکھا تو جیسے اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ان کی دوستی محض ایک ہفتے کی تھی، مگر وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ زوبیا اور معیز دونوں کس طرح کے ہیں۔ زوب، پلیز رو نہیں، میں تھک گئی ہوں شیا، کوئی راستہ نہیں ہے، روز روز ان چوریلوں کی سنو، آدھی آدھی رات باہر بیٹھ کر گزارو، کوئی تو ایسا راستہ ہو جو ہمیں اس جہنم سے نکال سکے۔ ایک راستہ ہے۔ اس کی بے بسی پر شیا نے بالآخر اس کی مدد کا فیصلہ کیا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ قبول کرے گی بھی کہ نہیں۔ کیسا راستہ؟ موئس فوراً آگے ہو کر بیٹھ گیا۔ میری آنٹی ہے، ان کا گھر یہاں سے قریب بھی ہے اور خالی بھی، جسے وہ رینٹ پر دینا چاہتی ہے۔ رینٹ بھی بہت کم ہے، تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں پہلے؟ اس لیے کیونکہ ان کی ایک کنڈیشن ہے۔ کیسی کنڈیشن؟ ہمیں ہر کنڈیشن منظور ہے۔ وہ بے صبری ہوئی تھی۔ موئیز کو اس کی جلد بازی پر ہنسی آئی تھی۔ جو بھی تھا وہ لڑکا تھا، کیسے بھی کر کے سفر کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی تھی، اس کو زیادہ مسئلہ تھا۔ اور اپنا گھر میرڈ کپل کو دیں گی بس، کیونکہ وہ تھوڑے پرانے زمانے کی ہے۔ اور تمہیں بتایا ہے نا، یہاں سب لیو ان ریلیشن میں بھی رہتے ہیں، تو اگر تم لوگوں کو وہاں لے جاتی ہوں تو بھی تم لوگوں کے پاس میرج سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ شیا کی بات پر ان دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ دیکھو بس اسی وجہ سے میں نے نہیں بتایا تھا، مگر میں یہی کہوں گی تم دونوں کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے میرے پاس۔ تم دونوں میرج سرٹیفکیٹ لے لو، اس طرح تم دونوں کے رہنے کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ پھر میری آنٹی کی بیکری میں تم جاب بھی کر سکتی ہو، اور معیز انکل کے ساتھ ان کے کیفے پر جاب کر سکتا ہے، اور بہت اچھے ہیں، بہت۔ پر تم بہت پاگل ہو شیا، میں کیسے میرج سرٹیفکیٹ؟ یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سوری، معیز نے بھی ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ شیا نے افسوس تم دونوں کو دیکھا تھا۔ دیکھو اس طرح تو تم لوگوں کو کبھی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملے گی، میری بات مانو۔ آج کل کانٹریکٹ میرج تو بہت کامن ہے یار، جب تم لوگوں کے مسائل حل ہو جائے تو یہ کانٹریکٹ ختم کر دینا۔ شیا کی بات پر وہ دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ یہ ایک دو دن کے مسائل نہیں تھے، انہیں واقعی ایک ابھی جاب اور رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر شیا کو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم زوبیا سے پوچھ لو۔ بہت دیر کے بعد ان دونوں کو معیز کی آواز آئی تھی۔ شیا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ زوب کم آن! اس نے زوبیا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ اوکے، اگر یہ ہماری مشکلوں کو حل کرنے کا واحد راستہ ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ اوکے، پھر کل ہم میرج رجسٹرار کے پاس جائیں گے۔ ہاؤس ہولڈ رجسٹریشن میں کل لے آؤں گے اور ہم وہاں انہیں ساری بات بتا دیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت ہے، ہم اسلامک پریئر ہال میں نکاح کریں گے۔ معیز نے جیسے کچھ سوچ کر اسے کہا تھا۔ مگر سرٹیفکیٹ لازمی ہے معیز، شیا نے اسے بتانا لازمی سمجھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ نکاح کے بعد ہم سرٹیفکیٹ لینے جائیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں گھر دیکھنا ہے۔ اگر آنٹی نے دینے سے منع کر دیا تو ٹھیک ہے، پھر ابھی چلو۔ شیا خوشی خوشی ان دونوں کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ گھر واقعی کمال کا تھا اور سستا بھی۔ ان دونوں نے صرف کانٹریکٹ میرج کا چھوڑ کر سب انہیں بتایا، یہ بھی کہ وہ کل شادی کر رہے ہیں، جس پر وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً انہیں اوکے کر دیا تھا۔ اب بس ان دونوں کو کل کا انتظار تھا۔ اس نے رات کو ان تینوں کی غیر موجودگی میں اپنا سامان پیک کر لیا تھا۔ جب بھی صبح شیا کے آنے پر اسے سارا سامان اس کے کیب میں رکھوایا تھا۔ سارا سامان پہلے ہی پہنچ ہے۔ وہ شیا کے ساتھ آئی تھی، تبھی سے سامنے سے معیز آتا نظر آیا، سفید ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے، بال ایسے ہی ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ چلیں؟ معیز کو آتے دیکھ کر شیا نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا، جس پر اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ تمہارے ہاتھ کیوں ٹھنڈے پڑے؟ شیا کو اس کے ہاتھوں کے سرد پن نے چونکا دیا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ لوگ سب سے پہلے اسلامک پریئر ہال پہنچے تھے، جہاں معیز نے شاید پہلے ہی سب سیٹل کیا ہوا تھا۔ اس نے گھٹنوں تک آتی وائٹ فراک اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، سر پر سکارف باندھے وہ سادگی میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو اس کا دل کیا دہاڑے مار مار کر روئے۔
جس چیز سے بھاگ کر وہ یہاں آئی تھی، اب یہاں بھی اسے یہی سب کرنا پڑ رہا تھا۔ نکاح نامے میں وہ دونوں کے دستخط لیے گئے تھے۔ مولوی صاحب نے ان دونوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور انہیں دعا دی تھی۔ وہاں سے نکل کر وہ لوگ شیعہ کے ساتھ میرج رجسٹرار کے آفس آئے تھے۔ یہاں کچھ ضروری کاروائی کے بعد وہ قانونی اور شرعی طور پر ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو تم دونوں کو۔ ان کے باہر آنے پر شیعہ جلدی سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ زوبیہ سے تو مسکرایا بھی نہیں گیا۔ چلو کیب ریڈی ہے، نیا گھر تم لوگوں کا ویٹ کر رہا ہے۔ شیعہ کے بولنے پر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے نئے گھر کے سامنے تھے۔ آنٹی زو سامنے ہی کھڑی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ ان کی گاڑی سے اترنے پر وہ سب سے پہلے زوبیہ سے ملی تھی، ان دونوں کو شادی کی مبارکباد دی، پھر دونوں کے ہاتھ میں ریڈ پیکٹ تھمائے۔ یہ ہماری رسم ہے شادی شدہ جوڑے کو یہ پیکٹ دینے کی۔ ان دونوں کے منع کرنے پر شیعہ نے انہیں سمجھایا تو ان دونوں نے وہ پیکٹ لے لیے۔ ان دونوں کو ہدایت دیتی آنٹی جی اور شیعہ دونوں ہی چلی گئی تھی۔ تب وہ اندر آئے اور ایک بھرپور جائزہ لیا گھر کا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سائڈ میں شو ریک تھا اور سائڈ دیوار پر سامان ٹانگنے کے لیے ہینگر کا سیٹ دیوار میں نصب کیا گیا تھا۔ سامنے چھوٹا سا لاؤنج جس کے لیفٹ سائڈ پر کچن تھا اور رائٹ سائڈ پر چھوٹی سی بالکنی۔ بیچ لاؤنج میں صوفہ سیٹ تھا جس کے سامنے دیوار پر ٹی وی اور بک ریک رکھا تھا۔ سامنے بیڈ رومز کا دروازہ تھا، اس کے برابر میں باتھ روم کا۔ یہ ایک کمرے کا اپارٹمنٹ تھا مگر بے حد خوبصورت لگا تھا انہیں۔ اپنا سامان دیوار گیر الماری میں سیٹ کرتے ہوئے بیڈ پر گر گئی تھی۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ تھکن سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ معیز کھانے کے لیے کچھ لینے گیا تھا اور اب تک غائب تھا۔ اسے سخت کوفت ہوئی تھی، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تبھی اس کا انتظار کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر سناٹے کی زد میں تھا۔ سامان کچن میں رکھ کر اس نے نوڈلز بوائل کرنے کے لیے رکھے اور خود کمرے تک آیا، مگر اسے سامنے یوں بے ڈنگے طریقے سے سوئے دیکھ کر اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس کے سونے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے دلکش خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ نظروں کا زاویہ تبدیل کرتا اس کے پاس آیا اور اس کی شرٹ اور ٹراؤزر ٹھیک کیے، اور وہ اس پر سارے اختیارات رکھتا تھا، مگر پھر بھی ایک عجیب سی جھجک تھی جو آڑے آئی تھی۔ اسے باہوں میں بھر کر اس نے بیڈ پر سیدھا لٹایا اور اس پر کمفرٹر اڑا کر کچن میں آیا تھا۔ نوڈلز بوائل ہو چکے تھے اس لیے اس نے جلدی سے سبزیاں کاٹی تھی۔ اس کے ہاتھ کسی ماہر شیف کی طرح چاپنگ کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں وہ سارے کام کر کے اور کچن صاف کر کے فارغ ہوا تھا۔ ٹیبل لگا کر وہ کمرے میں آیا جہاں وہ واپس سے پرانی پوزیشن میں تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ زوبیہ اٹھو! اس کا کندھا ہلاتے محیط نے اسے پکارا تھا، جو شاید گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی کیونکہ نیند ہی اتنے دنوں بعد سکون سے آئی تھی۔ زوب! اب کی بار وہ اس کے کان کے پاس آ کر چیخا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہے؟ کہاں ہے چوٹ؟ کس نے مارا کس کو؟ اوہ چور سامنے آ! وہ شاید خواب کی زیر و زر تھی۔ اس کی حالت پر معیز کا قہقہا گونجا تھا، جس پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ یہ پاگل ہے جو یوں ہنس رہا ہے۔ اس نے مشکوک نظروں سے معیز کو گھورا تھا۔ میڈم کوئی چور نہیں ہے، اٹھ جائیں، خواب ختم ہو گیا ہے، فریش ہو جائیں، کھانا ریڈی ہے۔ معیز کے بولنے پر اس نے ایک دم خود کو اور پھر گھڑی کو دیکھا، پھر وہ ایسے بھاگی تھی کہ معیز کا منہ کھل گیا۔ وہ سیدھا جا کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ یا اللہ، میں اس کے سامنے اتنے برے حلیے میں پڑی تھی، کیا سوچ رہا ہوگا وہ؟ بے دردی سے لبوں کو کچلتی وہ یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ زوبیہ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ معیز کی پکار پر مرتے ہوئے اس نے منہ ہاتھ دھویا اور اپنا حلیہ درست کرتی باہر آئی تھی جہاں ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ اس گھر کی سب سے اچھی بات انہیں یہی لگی تھی کہ گھر فرنشڈ تھا۔ زوبیہ نوڈلز کا نوالا منہ میں ڈالتے معیز نے اسے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر معیز کو دیکھا تھا۔ اب جب کہ ہم اس گھر میں رہ رہے ہیں اور ہماری مصروفیات بھی سیم ہے تو کیوں نہ ہم ہر چیز آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ اس کی بات پر زوبیہ نے فوراً سے سر ہاں میں ہلایا تھا کیونکہ آج کام کر کے وہ واقعی تھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی تم نے کھانا بنایا تو کچن میں صاف کر دوں گی۔ ایک دن تم کھانا بنانا، ایک دن میں۔ صفائی یہ ہے کہ گھر اتنا بڑا نہیں ہے تو کوئی بھی کر دے۔ ٹوائلٹ تم صاف کرنا اور ایک دن میں۔ وہ اسے کام گنوانے کے ساتھ ساتھ بتاتی بھی جا رہی تھی جسے وہ سر ہلا کر سن رہا تھا۔ ان کی ساری ملاقاتوں میں آج کا دن وہ تھا جب وہ لڑے نہیں تھی۔ اور ہاں، گھر کی چیزوں کے استعمال کی ٹائمنگ بھی ہوگی۔ اس نے معیز کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔
کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ کل سمجھ جاؤ گے۔ اس کے خرافاتی دماغ میں پھر کچھ چلا تھا۔ معیز نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اپنی سوچ میں گم تھی۔ وہ سر جھٹکتا اپنی کتابیں لیے بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، پرسکون ماحول۔ کتنے وقت بعد وہ ایسے بیٹھا تھا۔ وہ اس ماحول اور پڑھائی میں اتنا کھو گیا کہ اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہوش آیا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ کل یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا تو صبح اٹھنے کی ٹینشن نہیں تھی۔ اپنی کتابیں رکھتا وہ روم میں آیا اور بیڈ پر گر کر کمفرٹر چہرے تک اوڑھ کر آنکھیں موند کیا۔ اس نے بھرپور انگڑائی کے ساتھ کروٹ لی تھی اور لاشعور میں کچھ عجیب سا احساس جاگا۔ یہ بیڈ انسان کی باڈی جیسا کب سے ہو گیا؟ آنکھیں بند کی وہ نیند میں بڑبڑائی اور اس بیڈ پر ہاتھ اوپر نیچے کرنے لگی، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ تبھی اپنی کمر کے گرفت سے محسوس کر کے اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی معیز کا چہرہ سامنے آیا جو اس کے بھی بے حد قریب تھا۔ اس نے ذرا سے سر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ وہ مکمل معیز کے ہزار میں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ چیخ مارتی ہڑبڑاتی بیڈ سے چھلانگ لگا کر نیچے اتری تھی۔ اس کی چیخ پر وہ بیچارہ بھی حواس باختہ سا اٹھ کر بیٹھا۔ کیا وضو؟ کیوں چیخ رہی ہو تم یہاں میرے بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے انگلی کے اشارے سے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو اسے جیسے سب سمجھ آیا تو ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ یہ تمہارا بیڈ ہے؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے اس نے سوال پوچھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی میرا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں صوفے پر سوؤں گا تو سوری، اگر تمہیں میرے بیڈ پر سونے سے تکلیف ہے تو وہ رہا باہر صوفہ، تم وہاں سو سکتی ہو۔ اور اب مجھے سونے دو، میرا سر درد کر دیا ہے تم نے۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتا وہ کمفرٹر میں غائب ہوا تھا۔ زوبیا نے غصے سے دانت پیسے سے جیسے ان دانتوں کے بیچ وہ ہو۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، لومڑ آدمی۔ وہ جلتی بھڑکتی باہر آئی اور دروازہ کھٹکاک سے بند کیا تھا۔ اس پر اس نے کمفرٹر ہٹا کر دروازے کو گھورا تھا۔ جنگلی لومڑی، منہ بنا کر کہتا وہ واپس نیند کی آغوش میں گم ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ دونوں ٹانگیں آگے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا کچن میں آیا جہاں دودھ اور کارن فلیکس پڑے تھے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ جنگلی لومڑی نے اس کے لیے ناشتہ رکھا ہے۔ ناشتہ کر لو تو مجھے بتا دینا، کیونکہ مجھے بینک جانا ہے، اور پھر کچھ گروسری کرنی، جب تک یہ نوڈلز اور کارن فلیکس کون کھائے گا؟ چپس کا پیکٹ کھولتے اس نے معیز کو کہا تھا، جسے سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیسے گھر گھر والی فیلنگ آ رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس جاگا تھا، مگر اس نے زبردستی سے سلا دیا۔ ناشتے سے فری ہو کر وہ بینک گئے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے کارڈ ایکٹیو کروائے تھے۔ اتنے تو پیسے ہیں تمہارے پاس، پھر بھی غریب غریب کا رونا۔ اس کے کارڈ پر اماؤنٹ دیکھ کر اس نے معیز کو گھورا تھا۔ محترمہ، یہ پیسے میری پڑھائی کے لیے ہے، اگر یہ سب خرچ کر دیے تو سیمیسٹر کی فیس آپ دیں گی؟ اپنا کارڈ جیب میں رکھتا وہ تنزیہ بولا تھا۔ میں کیوں دوں؟ تم کیا میرے مامے کے لڑکے ہو؟ مامے کو تو پتہ نہیں، مگر تمہارا مجازی خدا ضرور ہوں۔ ایک آنکھ وک کرتا اسے سر تپا سلکھا گیا۔ یوں لومڑ آدمی، وہ جل کر بولی تھی۔ ویسے تم جل کیوں رہی ہو؟ میری بیوی ہو، ان پیسوں پر تمہارا بھی حق ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ لفٹ میں داخل ہوئے تھے۔ بیوی؟ یوں ہی خود ہی رکھو اپنے پاس۔ بیوی لفظ پر اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی تھی، مگر اپنا آپ چھپا کر اس نے منہ بنا کر کہا، جس پر وہ کندھے اچکا گیا۔ گروسری کرنے کے بعد وہ بالآخر گھر آئے تھے۔ تبھی ڈور بیل کی آواز پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارے گھر کون آیا ہے؟ مجھے کیا پتا، میں بھی تمہارے ساتھ آئی ہوں، جاؤ جا کر چیک کرو۔ دونوں پاؤں پسارے اس نے آرڈر پاس کیا، جس پر وہ دانت پیستا اٹھا تھا۔ ارے آنٹی آپ آئیں۔ لینڈ لارڈ اور شیعہ کو دیکھ کر وہ جلدی سے اندر آیا تھا۔ وہ ان لوگوں سے ملنے تھے، شیعہ کی آفر کو حقیقت بنانے، یعنی ان کی جاب کے حوالے سے انہیں خوشخبری سنانے۔ زوب، تمہیں نہیں لگتا تم دونوں ایک دوسرے کے لیے لکی ثابت ہو رہے ہو؟ شیعہ کی بات پر اس نے ہنس کر سر جھٹکا تھا، مگر واقعی یہ سچ تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ پورے کمرے میں اپنا سامان بکھیرے بیٹھی تھی، سب شت کرتی پھر بگاڑ دیتی۔ تنگ آ کر اپنا سامان وہیں چھوڑ کر وہ کچن میں آئی تھی۔ فروٹ کھا کر وہ کمرے میں آئی تو معیز کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا، جو اس وقت اس کی ڈائری لیے بیٹھا تھا۔ معیز، میری ڈائری واپس کرو، وہ وہیں کھڑے کھڑے چلائی۔ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر وہ ڈائری والا ہاتھ پیچھے کر گیا۔ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے نا، کسی کی پرسنل چیزوں میں گھسے ہوئے ہو۔ اس کے پاس آ کر اس نے ڈائری چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ معیز، میری ڈائری دو۔ اس کے پیچھے جاتی وہ پھر چلائی تھی۔
अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ज़रा हम भी तो देखें कि हमारी चुड़ैल मोहतरमा के कौन-कौन से राज़ हैं इसमें मौजूद हैं। उसकी पहुँच से दूर होते उसने डायरी को खोला था। वह ऐसे मिला मुझे जैसे मोईज़! वो चिल्लाते उस पर झपटी थी। वो एकदम घूमकर बाहर की तरफ भागा था। मोईज़ के बच्चे छोड़ूँगी नहीं मैं तुम्हें। मेरी डायरी वापस करो तुम चिलगोज़े की शक्ल वाले छछूंदर। उसकी पकड़ में ना आने पर उसने कुशन खींच कर उसकी तरफ मारा था। तुम हाथ लगो मेरे, फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या हूँ। एक दूसरे के पीछे भागते वो दोबारा रूम में आए थे। तुम एक सड़ियल चुड़ैल हो मुझे पता है, और उस चुड़ैल की जान इस डायरी में बंद है। इतरा कर कहते उसने डायरी फिजा में लहराई लहराई थी। मोइज़ दांत पीसते उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, मगर अचानक तभी उसका पाँव कारपेट में उलझा और वह लहर कर पीछे की जानिब गिरी थी। मोइज़ उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा था। ज़ूब! उसने जल्दी से उसका हाथ थामा था, मगर अपने साथ-साथ वो उसे भी लेकर डूबी। वो दोनों साथ बेड पर गिरे थे। दोनों की आँखें बंद थी और मोइज़ के होंठ उसके होंठों पर थे। वो सब इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आया था। उसने आँखें खोलकर उसे देखा जो इस वक़्त उस पर छाया हुआ था। वो लम्हा जैसे ठहर सा गया था। दोनों की धड़कनें यकजां हुई थी। वो एक-दूसरे को देखने में महोफ थे। इतनी सहर अंगेज़ माहौल को डोरबेल की आवाज़ ने तोड़ा था। वो दोनों जैसे होश में आए थे और अपनी पोजीशन देख ज़ूबिया का दिल किया वो डूब मरे। तभी उससे अलग होती से एक लाइट धकेलती वो भागकर बाथरूम में बंद हो गई थी। दरवाज़ा बंद करते उसने दीवार से टेक लगाकर गहरे-गहरे साँस लिए थे और खुद को पुरसुकून किया था। हौले से अपने होंठों को छूते उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। ओह! रिलैक्स, रिलैक्स, कुछ नहीं है, रिलैक्स। अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखती उसने खुद को तसल्ली दी थी। कुछ नहीं हुआ, बस एक एक्सीडेंट था, रिलैक्स। उफ़! ये क्या हुआ? खुद को तसल्ली देते-देते वो झंझलाई थी। कैसे सामना करूँगी मैं उसका? ओह! अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए मुँह मिनमिनाई थी। उसके जाने के बाद वो बेड पर ढेर हो गया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शाह! ये ऐसे नहीं होना था। करवट लेते उसने तकिए को दबोचा था, उसकी आँखों में चमक थी। दिल मुसलसल तेज़ी के साथ धड़क रहा था। उसे वो दिन याद आए जब उसने पहली बार उसे दुल्हन के रूप में देखा था। वो लम्हे को ठटका था, इतना मुकम्मल हुस्न। उसने कई खूबसूरत चेहरे थे, मगर दुल्हन बनी वो उसे बेइंतहा प्यारी लगी थी। उसके पास जाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, मगर इससे पहले वो नज़रों से ओझल हुई थी। उसे ढूँढता हुआ आगे बढ़ा था, मगर वो शायद जा चुकी थी। अफ़सोस करता सर झटक कर आगे बढ़ा था, मगर ये इत्तेफ़ाक था वो उससे फिर टकराई थी। उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ था, मगर उसे करीब से देखकर उसका दिल किया कि उसे कहे कि वो किसी परी की तरह दिखती है, मगर वो तो शोलाए जवाला बनी थी। उनकी तीसरी मुलाकात फ्लाइट में हुई। उसे लगा कुदरत की तरफ से उनका बार-बार मिलना, उनकी नोक-झोंक, उसे मज़ा आया था। वो कोई दब्बू लड़की नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक लड़की को लेकर इतना पागल होगा। किस्मत में उनका मिलना लिखा था और वो मिल कर रहे थे। और आज वो उसकी बीवी थी। वो तो सिरे से कॉन्ट्रैक्ट मानता ही नहीं था। जभी तो उसको उसने निकाह को तरजीह दी थी, और आज इस हसीन हादसे ने उसके सोए हुए जज़्बात को जगा दिया था। दोनों हाथों से बाल संवारता वो उठकर बैठा था और उसकी डायरी देखकर मुस्कुराया। बहुत काम की निकली यार तुम तो। इस डायरी को चूमता वो हँसा था। अभी आगे भी इसके दिल में मेरे लिए ऐसे ही फीलिंग्स आ जाए बस। डायरी को अच्छे से छुपाता वो उसका सामान समेटने लगा। जब वो कमरे में आई तो उसे अपना सामान रखते देख उसने उसे घूरा, जो सुबह से तेरा मेरा कर रहा था और अब उसका काम कर रहा था कि ये मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। नजरें चुराते उसने मोइज के हाथ से अपना सामान लिया था। इट्स ओके, जब ये घर हमारा है तो ये काम भी हमारा ही हुआ ना। कहते साथ मोइज ने उसके हाथ से सामान वापस लिया था। उसका नॉर्मल बिहेव देखकर उसने भी सुकून का सांस लिया। कल से यूनिवर्सिटी जाना है तो सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि फिर मेरी टाइमिंग शुरू हो जाएगी। उसे कहते ही वो अपनी बुक्स उठाए बाहर की जाने बड़ी थी। मोइस, ये मेरी टाइमिंग है, बाहर निकलो। वो कब से बातों में घुसा था और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटा था। तुम बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं लॉक करके चली जाऊंगी। क्या मुसीबत है, बंदा सुकून से शावर भी नहीं ले सकता। वो अंदर से चिल्लाया था। मैंने तुम्हें क्या कहा था? सुबह पहली बारी तुम्हारी है, मगर तुम्हें तो आदत है ना मुझसे पंगा लेने की। निकलो बाहर। दरवाजे को ठोक कर मारते उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा, मगर दरवाजा खुद के ही पाँव को जख्मी कर गया था। उफ यार, आ गया ना बस। टावल से सर पोंछते वो बाहर आया था।
ज़ोब ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा था। तो मैं तुम्हें देखती हूँ बाद में, उसे धमकाती वो वॉशरूम में बंद हो गई थी। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो वो नक से तैयार टेबल पर बैठा था। आ जाओ पहले ब्रेकफास्ट कर लो। हम्म। बैग में बुक्स रखती वो टेबल पर आई थी और एक बाइट अंडे का लेकर दूध का गिलास लबों से लगाया था। सुकून से नाश्ता करो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। टिश्यू से मुंह साफ करता वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म करते वो घर लॉक करके नीचे आई थी। सामने ही वो बाईसाइकिल पर बैठा था, उसका वेट कर रहा था। साथ में एक और साइकिल भी मौजूद थी। ये देखो, फ्री राइड। साइकिल का हैंडल घुमाते उसने जूबिया के गिर्द चक्कर काटा था। फ्री की? कहाँ से चुराई है, सच बताओ। उसने मशकूक नजरों से मोइस को देखा था, जिस पर वो अफसोस से सर हिला गया। अब इतना भी कोई गया गुजरा नहीं हो। यहाँ साइकिल मौजूद होती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। एंड ये मैं किराए पर लाया हूँ, और इनका किराया बस बस की निस्बत बहुत कम है। ओह ठीक है, मगर ये मेरे काम की नहीं है। मोइस की दूसरी साइकिल उसकी तरफ बढ़ाने पर उसने हाथ झाड़े थे। क्यों? क्योंकि मुझे साइकिल नहीं चलानी आती। अरे, तो इसमें क्या मुश्किल है यार, मैं हूं ना, सिखा सीख जाओगी। तुम जाओ इस पर, मैं बस से आ रहती हूँ। कम ऑन यार, आ जाओ ना यहाँ। मोइज ने साइकिल के आगे जगह की तरफ इशारा किया। नहीं थैंक्स। उसे बाय करती हुए आगे बढ़ गई, जिस पर वो आंखें घुमा कर रह गया। वो रोड पर आई तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि बस निकल चुकी थी। शिट, ये सब मोइज की वजह से हुआ है। बातों में लगाता ना मैं लेट होती। लिफ्ट लिफ्ट चाहिए मैडम। अभी तो कुछ सोचती इससे पहले ही वो बोतल के जिन की तरह नमूदार हुआ था। मुझे नहीं बैठना इस पर। उसने चिढ़कर घड़ी देखी थी। अब बहुत लेट होने वाली है आज। मैं तो चला। उसके ना करने पर वो मजे से आगे बढ़ा, तभी वो पीछे से उसे पुकार बैठी। मोइस, तुम मुझे कैसे छोड़कर जा रही हो? शर्म करो, बीवी हूँ तुम्हारी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से ये कैसे निकला, मगर जो भी था अब तो निकल चुका था। आ जाओ फिर। वापिस आते ही उसने आगे की तरफ इशारा किया। हम्म। मुंह बनाते वो पीछे की तरफ बैठी, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया था। तभी एक झटके से उसने साइकिल चलाई, आराम से। झटका लगने पर उसने टायर से मोइस को पकड़ा था, और वो अपनी हरकत पर मुस्कुराता गुनगुनाता आगे बढ़ता चला गया। मैंने बोला था आपको उसकी लगामें कस कर रखे, अगर नहीं, देखे भाग गया ना, और जाते जाते मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर गया। रुकैया बेगम ने अपने शौहर को सुनाया, जो सर पकड़े बैठे थे। उनके लालच ने आज उनकी बेटी को रुसवा कर दिया था। मुझे क्या पता था वो यूं ऐन शादी के वक्त भाग जाएगा। अगर पता होता तो 10 पहरी लगा देता उस पर। इतनी मुश्किल से तो ये सब हासिल किया था। मुझे तो आप पर गुस्सा आ रहा है। इतने अच्छे से एक नाक को पालते रहे, कैसे डस कर भागा है। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तुम्हें शादी की पड़ी है। यहाँ मुझे ये टेंशन हो रही है कि अगर वो अपनी मर्जी से शादी करके आ गया तो हम क्या करेंगे। अगर वो यहाँ से भागा है तो जरूर उसे हमारी हकीकत पता चल गई होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। यही तो सारा मसला है। बस दुआ करो वो अब कभी वापस ना आए। कुछ टाइम लगेगा, लोग सब भूल जाएंगे, तो हम खुद अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह कर देंगे। हम्म। रुकैया बेगम राजी हो गई थी। वक्त गुजर रहा था और मोइज वापस नहीं आया था। जो दिल में खौफ था कि वो वापस आकर सब कुछ उनसे वापस लेगा, वो भी कहीं दूर जा सोया। मगर उन्हें क्या पता था वो एक ही बार आएगा। मगर अभी उनका वक्त था, मगर जल्द ये वक्त खत्म होने वाला था। दूसरा सेमेस्टर शुरू हुए भी काफी वक्त हो गया था। वो लोग जैन और जी आंटी के साथ जाना चाहते थे, मगर जूब की तबीयत की वजह से उसने मातरत कर ली थी, और नेक्स्ट टाइम का प्रॉमिस भी किया था। रूटीन फिर से स्टार्ट हो गई थी। वो दोनों अक्सर ही घर लेट आते थे, और आते ही अपनी असाइनमेंट, घर के काम, ऐसे इन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रिप अरेंज किया गया था, और कैंपिंग के लिए सी साइड का प्रोग्राम बना था। मैं तो लाजमी जाऊंगी, थक गई ना इस रूटीन से। शू रैक में शूज रखते उसने मोइस को इत्तला दी थी। अच्छा। अपना कोट हैंग करते उसने अच्छा कहने पर इत्तेफाक किया। क्या अच्छा, तुम भी चल रहे हो, आई समझ। उसे उंगली दिखाते उसने वॉर्न करना जरूरी समझा था। अच्छा ना बाबा, देखते हैं। मोइज ने साफ उसे टाला था। देखते देखते नहीं, अब परसों जाना है तो कल यूनिवर्सिटी शॉपिंग पर चलेंगे। अच्छा मेरी बीवी, चलेंगे। अब कुछ खिला दो यार, भूख लग रही है। वो बेचारगी से मुंह बनाकर बोला, जिस पर वो कहकहा लगाकर हंसी थी। अच्छा भाई, खिलाती हूँ मैं मजलूम को कुछ। हाँ, और कुछ अच्छा बनाना। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठने से हाँक लगाई थी। एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाहते हैं आप? उसकी बात तो वापस पलटी थी, और दोनों हाथों को कमर पर टकाए लड़ाका औरतों की तरह उसने हाथ नचाया था। मैंने कहा ढंग का कुछ बनाना। और
او مطلب میں اچھا کھانا نہیں بناتی۔ آئی برو چکا کر اس نے موئز کو گھورا تھا، اس نے معصومیت سے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اسے بچنے کے لیے چھلانگ لگا کر صوفے کے پیچھے غائب ہوا تھا۔ ادھر اور میں کھلاتی ہوں تمہیں کچھ اچھا۔ وہ غصہ ہوتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ ادھر رکو ذرا، ایک تو میرا سارا کھانا کھاتے ہو اور بول رہے ہو اچھا نہیں بناتی۔ ٹھہرو ذرا، آج میں بتاتی ہوں تمہیں۔ اچھا اچھا معافی نا، میں تو مذاق کر رہا تھا نا۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ اس سے پنگا لے کر پچھتایا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے زاویے دیکھ کر وہ کہا لگاتی اس پر حملہ کر چکی تھی۔ پورے گھر میں ان کے کہکہے گونج رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ یار ٹھنڈ دیکھو ذرا۔ سردی سے کام تو اس کی تیاری دیکھ رہا تھا جو کیمپ کے لیے سب سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اگر تم نے چڑھے ہوئے منہ سے کوئی فضول گوئی کی نا، میں نے کچا چبا جانا ہے تمہیں۔ ارے بھی میں نے کیا کہا؟ میں تو سردی دکھا رہا ہوں نا۔ آج محترم کی معصومیت عروج پر تھی، میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ اب بس آنے والی ہے، اس کی شرافت کا مظاہرہ کرو اور اٹھو، ورنہ اچھا نا دھمکی کیوں دے رہی ہو؟ اٹھ رہا ہوں میں۔ سڑے سڑے منہ بناتا وہ تیار ہوا تھا کہ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ شام کے قریب مخصوص جگہ پر پہنچے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور ٹھنڈا ٹھار پانی، وہ تو دیوانی تھی ایسی جگہوں کی۔ تبھی موئز کا ہاتھ تھام پانی کی طرف بڑھی تھی۔ شیعہ جیکسن، کام آن یار، دور بیٹھے ہو۔ شیعہ جیکسن کو بھی اس نے بلایا تھا، جو اس کے بلانے پر اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ سب نے الگ الگ کیمپ بنائے تھے۔ بون فائر کے گرد بیٹھ کر پاسنگ دا پارسل کھیلنا، ٹروٹ دیئر، اف کتنا مزہ آ رہا ہے نا۔ موئز کے کان میں بولتی اس سے چکن کا بائٹ لیا تھا۔ ہاں بہت۔ سردی سے بچتے دانتوں کی نمائش کرتا وہ جل کر بولا تھا، جس پر وہاں سب نے کہا لگایا تھا، ہے دھوپ کم آن۔ جینگ کے بلانے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی، کیونکہ اس نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں کچھ پاکستانی سٹائل کھلائے گی، اور اب وہ باربیکیو ریڈی کر رہی تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے ان لوگوں نے جوس اور سوڈا رکھا تھا۔ سارا سامان ریڈی کر کے وہ بون فائر کے گرد بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس رات کے گاؤں خیز منظر میں یوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا کتنا انوکھا احساس تھا۔ چلو چلو ڈانس ڈانس۔ جینگ کے کہنے پر وہ سب ایک ساتھ کھڑے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے نہیں آتا یہ ڈانس واس۔ موئز نے فوراً سے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ مجھے آتا ہے، میں سکھاتی ہوں نا۔ زوب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، ایک پاؤں پیچھے ایک پاؤں آگے سٹیپ کرتے اس نے موئز کو بتایا تھا۔ بس اتنا ایزی؟ یس بہت ایزی۔ اس نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بون فائر کے گرد رقص کرتے وہ کسی فیری ٹیل کا حصہ لگ رہے تھے۔ ہاتھوں میں ہاتھ تھامے کبھی نہ جدا ہونے کی دعائیں مانگتے۔ ان کی آنکھوں میں خوشنو کی چمک تھی۔ صبح سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ مسا کر اٹھی تھی۔ اس کی ٹینٹ سے روشنی ڈائریکٹ اس کی آنکھ پر پڑی تھی۔ اس نے منی آنکھوں سے چھت کو گھورا تھا، جہاں سے اس کی تھوڑی سی کھلی تھی۔ بھرپور انگڑائی لیتی وہ بیال سمیٹتی باہر آئی تھی۔ باہر سوائے پانی کے شور کے کوئی دوسری آواز نہیں تھی۔ سب گہری نیند میں گم تھے۔ دور تک گہرا سمندر اس کا دل للچا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی پانی میں آئی تھی۔ وہ اتنا ٹھنڈا۔ پانی میں پاؤں پڑتے ہی وہ خوشی سے چلائی تھی، اور روح کیا کر رہی ہو؟ پانی کی رفتار تیز ہے، واپس آؤ۔ وہ جو مزید سے پانی سے کھیلنے میں مصروف تھی، شیعہ کی آواز پر پلٹی۔ آتی ہوں یار، اتنا مزہ آ رہا ہے ویسے۔ منہ بناتے اس نے آگے بڑھنا چاہا، مگر تبھی اچانک پیچھے سے آتی تیز لہر سے اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑاتی پانی میں گری تھی اور لمحوں میں پانی کے اندر غائب ہوئی تھی۔ زو! سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ انہیں کچھ بھی سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ شیپ بچاؤ! وہ پانی میں ہاتھ مارتے چلا رہی تھی۔ کئی بار اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ موئز! موئز بچاؤ! اس کی ناک میں منہ میں پانی گھس رہا تھا، آنکھیں بند ہونے کی تھی۔ موئز بچاؤ! مجھے ہاتھ پاؤں مارتے ڈوبنے لگی۔ زوب! موئز! بند ہوتی آوازوں سے اس نے موئز کی آواز سنی تھی۔ نہیں، وہ کیوں آئے گا؟ اسے کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ زوب! ہاتھ پیر چلاؤ۔ ایک بار پھر اس کی پکار پر وہ ہوش میں آئی اور اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی، موئز! اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور اس کا جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اسے لگا آج کے بعد وہ کبھی اسے نہیں دیکھ پائے گی۔ اس کا خواب، اس کی محبت سب ادھوری رہ جائے گی۔ اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہنے لگی تھی۔ تبھی اس کی کمر کے گرد کسی نے بازو حائل کیے تھے اور اسے مضبوطی سے تھامتا تیزی سے باہر کی طرف آیا تھا۔ سب اس کے گرد جمع تھے۔ وہ گہری نیند میں تھے تو شیعہ کی چیخنے سے بیدار کیا تھا۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور اسے ڈوبتا دیکھ لگا اسے زمین اس کے پیروں سے نکل گئی ہو۔ موئز اسے بچاؤ! شیعہ نے اس کا بازو ہلایا تھا۔ موئز! زوبیہ کی پکار پر وہ تیزی سے بھاگتا پانی میں گم ہوا تھا اور اسے باہوں میں لیے باہر آیا اور زمین پر لٹایا تھا۔
जैंग ने जल्दी से उसे टॉवल दिया मगर वो तो जैसे पागल हुआ था। ज़ू आंखें खोले ज़ू! उसके पेट पर दबाव बढ़ाते उसने पानी निकालने की कोशिश की मगर दूसरी तरफ वो होशो-हवास से बेगाना पड़ी थी। मोइस इसे सीपीआर दो। जैक्सन के कहने पर उसने एक नज़र उस बेहोश वजूद को देखा। ज़ू! उसके होंठों को खोलता वो उसके होंठों पर झुका था ताकि उसे मसनूई सांस दे सके। 1 बार, 2 बार, 3 बार। चौथी बार फिर से करने पर वो एकदम होश में आती बुरी तरह खांसी थी। ज़ू! उसने जल्दी से उसे सहारा देकर बिठाया था और उसकी पीठ सहलानी थी। तबीयत बेहतर होने पर उसने आंखें खोलकर मोइस को देखा जो परेशानी से उसे ही देख रहा था। मोइस! वो रोते हुए उसके सीने से लग गई थी। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं मरने वाली थी मुझे। हिचकियों से रोते वो मजीद उससे चिपकी थी। इट्स ओके ना जान, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। उसको खुद में भींचे वो उसे बहला रहा था। मगर सच तो ये था, डर तो वो भी क्या था, उसे खोने का डर इतना था कि उसे लगा अगर उसे कुछ हुआ तो वो पागल हो जाएगा। उन सबके खनकारने पर वो दोनों होश में आए थे। उठो, आ जाओ अंदर चले। उसे सहारा देकर उठाते वो ट्रंक में आए थे। एक काम करते हैं, हम अब चलते हैं। शिया के कहने पर सबने इत्तेफाक किया था। नहीं, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम लोग अपना प्लान खराब नहीं करो। आई स्वेयर मैं ठीक हूँ। मोइस के खोने पर वो मनमनाई थी। मैं यहाँ हूँ गाइस, कोई मसला नहीं। मोइज़ ने भी तकलीद की थी। उन दोनों की ज़िद पर वो लोग रुके थे। फिर शाम को उन्होंने घर वापसी की थी। मोइज़ की बाहों के हज़ार में उसके कंधे पर सर रखे उसने सोच लिया था कि वो मुझसे मज़ीद अपनी फीलिंग नहीं छुपाएगी। आज के वाक़ये ने उसे हौला कर रख दिया था। दूसरा और आखिरी हिस्सा इंशाल्लाह कल, और उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी ऐड कर दूंगी। बाकी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबाया है तो खुद ब खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा।